डकी भाई केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है और मजीद लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। इन पे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का इल्जाम था। उस पर डकी भाई के वकला ने ये डिफेंस लिया कि यही काम तो आज से पहले टीमें करती रही क्रिकेट की। मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल, इस इल्ज़ाम को पुख्ता करना है डकी भाई पे, तो फिर इसमें कई नाम और मजीद ऐड करने पड़ेंगे। आप गजट नोटिफिकेशन आया नया 2025 जिसमें NCCIA को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। 7 नए इख्तियारात उनको मिले हैं। उस नए इख्तियारात के तहत 2 काम किए हैं। ये इदारा जो है, इसने इन्वेस्टिगेशन की जो बड़े व्लॉगर्स हैं, इकरा कमल, अंसली, मुदस्सर हसन, मोहम्मद हसनैन, इसकी एक शाख से दूसरी, दूसरी से तीसरी और टहन जो है ना मुख्तलिफ मिलती रहेंगी। अब मैं आपको एक नई खबर दे रहा हूँ। पाकिस्तान से बाहर ये मनी ट्रेल मिल रही है 4 ममालिक में। डक्की भाई पे आज अगर ये साबित हो गया, लोगों को रागिब किया जुए की तरफ, कल को 50 से 60 लोग इसी इल्जाम के तहत गिरफ्त में आ जाएंगे, जिनमें भी हैं। 30 रुपए की खातिर 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया, 2 भाइयों को। कोई बैट मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है। बलवे में तयन करना कि किसने क्या मारा, तयन नहीं हो सकता। मुलजिम पुलिस ने 5 से 7 घंटे के अंदर पकड़ लिए थे। और हवाले किसके किए? CCD की ये कारकर्दगी क्या मौजूदा सोसाइटी में, मुआशरे में जराइम में कमी का सबब बनेगी? जब जुर्म नहीं रुक रहा होता ना सही तरीके से, तो शॉर्टकट वे है पुलिस मुकाबला। एक मखसूस FIR है जो 1976 में मैंने पढ़ी है। इसी तरह का एक पुलिस मुकाबला लाहौरी का, वही FIR है आज तक 2025 तक चल रही है। CCD ने तरीका नया निकाल लिया। ये जो 2 बंदे मारे गए रायविंड वाले, इसमें खूनी इनकलाब आ सकता है। नाजरीन, हम आपके बेहद मशकूर हैं। आप हमारे नाजरीन ही नहीं, करम फरमा भी हैं। इस प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली के साथ आज जो प्रोग्राम मैं आप तक ला रहा हूँ, उसमें तारिक बज़मी साहब बड़े पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं और उनका फील्ड का तजर्बा, तहकीकाती रिपोर्टिंग और उसके बाद जो शोज़ उन्होंने किए हैं वो यकीनन आप में बेहद मकबूल भी हैं और मज़ीद तरक्की की जो मनाजिल ये तय कर रहे हैं उस पर ये मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। आज ये हमारे नए मेज़बान हैं। तारिक बज़मी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप ये आए हैं। अब आइंदा शोज़ जो हैं आपने आगे चलाने हैं और मैं तो आपका एक मावन जो है उसके तौर पे आपके सवालात का जवाब दूंगा, मतलब आपकी अदालत में होऊंगा बाकायदा। नईम साहब, जैसे सुनो डिजिटल ने पहले भी अपने नाजरीन को मायूस नहीं किया और ये बढ़ती हुई मकबूलियत इस बात का बय्यन सबूत है। इसी तरह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इनको मज़ीद इन डेप्थ स्टोरीज़ और मोर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और फिर कुछ और स्टोरीज़ जो आवाम के दिलचस्पी का बाइस होंगी वो इनको देखने को मिलेंगी। पहली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं सर। आज डकी भाई जो आजकल खबरों में है और फिर केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है और मज़ीद लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। अभी ये बताएं कि जो डकी भाई के खिलाफ जो चार्जेस हैं और जो लोग शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? मज़ीद टिकटॉकर्स का नाम भी आ रहा है। तारिक साहब, ये जो केस है ना डकी भाई का, ये हमारा गुज़श्ता से पेवस्ता है। हमने लास्ट वीक जब ये गिरफ्तार हुए थे डकी भाई, मैंने जुमला कहा था कि इस केस में से मज़ीद मुकदमात जन्म लेंगे। एक बात तो ये है। दूसरा, हमने जो NCCIA है उसके इख्तियारात पे गुफ्तगू की थी कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। और एक जुमला मैंने इस्तेमाल किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल, अगर उसको इसमें शामिल करना है और इस इल्ज़ाम को पुख्ता करना है डकी भाई पे, तो फिर इसमें कई नाम और मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे आपको। और जहाँ तक इख्तियारात का मसला था वो भी हल हुआ और हमने जो जुमला कहा था कि डकी भाई के लिए मज़ीद मुश्किलात पेश आएंगी वो भी होने जा रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है जो गजट नोटिफिकेशन आया नया 2025 जिसमें NCCIA को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं, वो इसी वजह से आया कि इस किस्म के केसेस को भी अब इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेल का तलब करना, फाइनेंशियल फहरिस्तें लेना, अकाउंट्स का इंजमाद, ये सारे मामलात FIA के एक दूसरे विंग के पास थे। NCCIA जो है उसका ये दायरा इख्तियार नहीं था जिस पे कुछ वकला ने, कानूनदानों ने चैलेंज किया था और वो हमने ब्रेक की बात की जी, हमारे प्रोग्राम में हमने नाजरीन को बताया कि जी ये होने जा रहा है। अब बहने ही वही हुआ और ये NCCIA को इख्तियारात दे दिए गए। 7 नए इख्तियारात उनको मिले हैं। उन इख्तियारात के तहत उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश का इख्तियार है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि इस मुकदमे में जिसमें इन्होंने दफ़ात दर्ज की हैं 13 और 14 पीका एक्ट की, उन 13-14 में जो रिमांड पेपर है उसमें सिर्फ इन पे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का इल्ज़ाम था। डकी भाई जो हैं
ان پہ الیکٹرانک فراڈ کا الزام تھا کہ انہوں نے مختلف ایپس پر جو گیمبلنگ ایپس کہتے ہیں ان ایپس کے ذریعے تشہیر کی ہے جو قانوناً جرم ہے. اس پہ ڈکی بھائی کے وکلاء نے یہ ڈیفنس لیا کہ یہی کام تو آج سے پہلے ٹیمیں کرتی رہی کرکٹ کی, اور بڑے بڑے نامور کرکٹر جو ہیں وسیم اکرم سمیت, انہوں نے وسیم اکرم کو ریفر کیا باقاعدہ کہ وسیم اکرم سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی شرٹس پہ وہ لوگو لگا کے ان کی تشہیر کا ذریعہ بنے. ڈکی بھائی نے پھر جو اپنا اعترافی بیان دیا حراست کے دوران, وہ گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک نوجوان آ گیا جرنلسٹ, تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا, میں نے بے خبری میں کہا, جس کے جواب میں وکلاء یہ کہہ رہے ہیں, عدالت یہ کہہ رہی ہے, جو ان کے مخالف وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی شے کی بے خبری ہے وہ ایکسکیوز کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی. کیا آپ نہیں جانتے تھے قانون کیا ہے؟ آپ کو جاننا چاہیے, آپ اگر ایکٹ کر رہے ہیں تو, یہ انہوں نے کہا. لیکن فی الحال انہوں نے جو ریمانڈ پیپر تھا اس میں اضافہ کیا اپنے نئے اختیارات کے تحت, وہ ہے 15A. جو دفعہ 15 تھی وہ جو فنکشنل رولز ہیں اس میں الیکٹرانک فراڈ میں دفعہ 13 اور 14 لگتی ہے. 15 اس کے ساتھ جو ہے نا چارج کی جا سکتی ہے, یعنی ایک الیکٹرانک فورجری اور ایک الیکٹرانک فراڈ. اب انہوں نے اس میں 15A کا اضافہ کیا, نیا اختیار دیا ان کو. اس نئے اختیارات کے تحت NCCIA جو ہے اس نے 2 کام کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے ڈکی بھائی سے, یعنی ریمانڈ پیپر نیا آ گیا. پہلے ریمانڈ پیپر صرف تھا فراڈ کی حد تک, وہ نیا ریمانڈ پیپر آیا. اب نئے ریمانڈ پیپر میں منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس سے منی ٹریل پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ گھر کیسے لیا, یہ اثاثے کیسے بنائے, بیرون ملک ٹکٹ لے گئے کہاں گئے, آپ کے گھر والوں کا رہن سہن بدل گیا وہ کیسے بدلا, آپ کے پاس یہ پیسہ کس عرصے میں آیا, کیسے آیا, کس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوئی. یہ بینکس کے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے, فریز کر دیے گئے. بینک اکاؤنٹس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ ابھی ریسنٹلی نا FIA کو اختیار ملا ہے, کشتیاں ڈوب رہی تھیں نا بہت سارے لوگ جو یہ ہیومن ٹریفکنگ جو تھی, تو FIA کا ایک ونگ تھا سائبر کرائم کا, وہ لوگوں کو فون کر کے جو ٹریولنگ ایجنٹس تھے جنہوں نے ٹکٹیں جاری کی تھی, جو لوگ کشتی میں جا رہے تھے, کشتیاں ڈوب گئی, حالانکہ تعلق کوئی نہیں تھا ان سے بھی پوچھ گچھ کی تھی اس سائبر کرائم ونگ نے FIA کے. اور ان ایجنٹوں سے یہ کہا تھا, ٹریولنگ ایجنٹس سے, کہ آپ یہ اپنے اکاؤنٹس پہلے فریز کر دیے ان کے, پھر ان سے کہا جی آپ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے. کسی نے کہا جی میں نے PIA کی اتنی ٹکٹیں بک کی, اس نے کہا جی ہم نے اتحاد ایئر لائن کی, اس نے کہا جی دبئی ایئر لائن. انہوں نے اپنے منی ٹریل پیش کیے. اسی طرح میں نے ہی اس کو ڈکی بھائی کو یہ منی ٹریل پیش کرنا ہوگا. اور یہ جو منی ٹریل پیش ہو رہا ہے, اس میں آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے, اس منی ٹریل کے تحت جو ہے نا آپ کو وہ افراد, وہ چین آف پرسنز کہتے ہیں اس کو, وہ چین آف پرسن جو ہے وہ بھی بتانی پڑے گی. اگر وہ نہیں بھی بتائی تو خود انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے ادارہ. یہ ادارہ جو ہے اس نے انویسٹیگیشن کی, جو بڑے ویلاگرز ہیں, جو اس وقت جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں نا, اقرا کمل, سسٹرولوجی کے نام سے ان کا چینل, سسٹرولوجی 5 بہنیں, سسٹرولوجی والی اقرا کمل, انسلی, مدثر حسن, محمد حسنین. محمد حسنین تو ایک چھوٹا سا بچہ سا ہے. کمپیوٹر پہ جس شخص کا ذرا سا بھی رول ہے نا طارق صاحب, وہ قابل گرفت ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کی ایک شاخ سے دوسری, دوسری سے تیسری, اور ٹہن جو ہے نا مختلف ملتی رہیں گی. یہ تھا پاکستان تک. اب میں آپ کو ایک نئی خبر دے رہا ہوں, پاکستان سے باہر یہ منی ٹریل مل رہی ہے 4 ممالک میں, جہاں ڈکی بھائی کے اکاؤنٹس بھی دیکھے جا رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹس کہاں ہیں, اپنے نام سے, کسی اور نام سے. ہاں ایک اور بات, نئے رولز کے تحت NCCIA کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ کسی ایسے شخص کا جس پہ اس کو شبہ ہو کہ اس نے فنانشل اسسٹنس دی ہے فلاں ملزم کو, تو وہ اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. پہلے وزارت داخلہ کے تحت, وفاقی وزارت, NCCI فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل ایجنسی کے طور پہ وہ وفاقی وزارت داخلہ کے تھرو چینل کرتا تھا. اب یہ اختیار ان کو مل گیا 16, 17, 18 کہ وہ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انٹرپول کو براہ راست خط بھی لکھا جا سکتا ہے. بینکوں کو براہ راست یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ فلاں فلاں اکاؤنٹ بند کر دیں, فلاں فلاں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیں,
فلاں اکاؤنٹ میں نئی ٹرانزیکشن نہ ہونے دیں. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں ٹرانزیکشن جو ہوئی وہ کس نے کی, کیوں کی, کن اوقات میں کی اور کیا ریزن. اب آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کری نا فائنینشیل, تو اسٹیٹ بینک کے تھرو جائے گی, پہلے نیشنل بینک کے تھرو جاتی تھی. اس ٹرانزیکشن میں آپ کو یو آر باؤنڈ ٹو لیٹ دم نو کہ جی ہمیں سورس آف انکم کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, اور ہم اگر کسی کو آگے ڈسپرس کر رہے ہیں تو کس مد میں کر رہے ہیں. کوئی یہ پرسنل لوننگ ہے, ایجوکیشنل وہ ہے, فیس ہے, پرپس کیا ہے, پرپس بتانا پڑتا ہے. اب یہ سارے کے سارے معاملات جو میں نے آپ سے کہا جی کہ مشکل درپیش ہوگی ڈکی بھائی کے لیے. یہ ڈکی بھائی جو ہے نا, ڈکی بھائی کے وکلا یہ جتنے عثمان وغیرہ ہیں, ان سب سے پہلے جو ریمانڈ کنٹیسٹ کیا نا, وہ جس وکیل نے کیا اس کا نام ہے زین قریشی. زین قریشی صاحب سائبر کرائمز کے ایکسپرٹ وکیل گنے جاتے ہیں پاکستان میں. پاکستان سے باہر بھی ان کی فالوئنگ ہے, لیکن پاکستان میں بہت نامور ہیں. میں نے ان سے کوئی 2-2.5 گھنٹے کی اس پہ بحث کی کہ ڈکی بھائی کا کیس جو ہے آپ نے صرف ریمانڈ کنٹیسٹ کیا, پہلے دن آپ چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ میں اگست کے ماہ میں رخصت پہ ہوتا ہوں ہر سال اگست میں. 12 سال میری شادی کو ہو گئے. کہتے ہیں میں 12 سال سے میں نے کوئی اگست مس نہیں کیا کہ میں بچوں کو فیملی کو لے کے باہر جاتا ہوں. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ لوگ مجھے وکیل نہ کریں, کسی اور کو کر لیں. سیٹرڈے کو یہ گرفتار ہوتے ہیں, اتوار کی صبح ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان کو بتا کے کہا جی کہ میں آپ کو اب 3 ستمبر کے بعد اویلیبل ہوں گا, یعنی اگلے ویک میں. اب جب ہم آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس سے اگلے ویک میں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں گیا اور میں نے ان کو جو FIR میں نے پڑھی فوری طور پہ اجلت میں, بہت وقت کم تھا. کہتے ہیں میں نے وہ پڑھ کے اور میں نے پڑھ کے بحث کی, صرف 2 دن کا ریمانڈ ہوا. مطلب وکیل جو ہے نا, اس کا سب سے بڑی اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کتنا ریلیف دلوا سکتا ہے یا لے کر دیتا ہے. نظر آ رہا ہے نا. اب زین قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریمانڈ کنٹیسٹ کر کے صرف 2 دن کا, حالانکہ ابتدائی ریمانڈ جو پہلے دن کا ہوتا ہے وہ زیادہ طویل ہوتا ہے, 4-5-6 روز کا ہوتا ہے. یہ تو 90 دن بھی چلا سکتے ہیں نا اسپیشل ایجنسیز جو ہیں. تو وہ کہتے ہیں دوسرا ریمانڈ ہو گیا 4 دن کا, تیسرا ہو گیا 5 دن کا. وہ بتدریج بڑھتا رہا. جب وہ بڑھتا رہا تو وکلا کو بھی یہ پریشانی ہوئی. میرا ذاتی خیال بھی یہ تھا, میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا تھا کہ دوسرے ریمانڈ پہ شاید یہ جوڈیشل ہو جائیں گے اور ڈکی بھائی جو ہیں وہ اگلے 1 ہفتے 10 دن میں جو ہے بیل کروا لیں گے, بیل آفٹر ریسٹ. لیکن ایسا نہیں ہوا. ریزن کیا ہے؟ جہاں وکلا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو میکسیمم جو ہے ریلیف دے کے دیں, وہاں ادارہ ایجنسی تفتیش کار جو ہے اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ جو دفعات درج کی ہیں, جو الزام عائد کیا گیا ملزم پہ, اس ملزم کو سارے کے سارے معاملات میں کسی نتیجہ خیز نہج پہ پہنچائے. شواہد اکٹھے کرے. ان کے شواہد جو مل رہے تھے اس میں شاید پیکا ایکٹ کی دفعہ 13 اور 14 اور اب 15A یا اس سے پہلے 25-26 یا نہیں, اس کے علاوہ 25-26 کے علاوہ جو ہے نا تعزیرات پاکستان کی دفعات جو ہیں 294B لگائی انہوں نے. ہاں جی, وہ جو دفعات ہیں ان دفعات کے تحت بھی طارق صاحب ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں مل رہا تھا. ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے ناظرین کے کہ یہ ایویڈنس بیسڈ کیس ہے, شہادت ہے اس کی بنیاد, ثبوت ہے اس کی بنیاد. آپ جتنی شہادتیں اکٹھی کر لیں گے, ابھی شہادتوں کا مرحلہ آیا نہیں ہے. ابھی تو یہ ریمانڈ پیپر پہ ڈسکس ہو رہا ہے نا کہ ریمانڈ پیپر کیا ہے. ریمانڈ پیپر میں ڈکی بھائی پہ دوسرا ریمانڈ پیپر نیا آ گیا ہے. اس نئے ریمانڈ پیپر کے تحت بھی ابھی کوئی ثبوت نہیں ملے, اس لیے اس کی ایک سائڈ ٹریک اس کا لیا گیا, اور وہ سائڈ ٹریک ہے منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ میں کافی نام آ جائیں گے, بہت سے ایسے خفیہ نام بھی آئیں گے, لیکن اس کا ڈکی بھائی کو نقصان ہو سکتا ہے, بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ کن لوگوں کو سر؟ مطلب ایک کیس تھا ماریا بی کا, اگر دیکھا ہو آپ نے, ماریا بی کے کیس میں یہ پہلا کیس تھا جس میں طلبی نامہ بھیجا گیا. NCCIA طلبی نامہ نہیں بھیجتی, وہ تو ڈائریکٹ ریڈ کر ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ جاتے گرفتار کر لیا. تو وہ اس طرح کا, لیکن ان کو بلایا گیا. کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جی آپ پر یہ الزام ہے. انہوں نے وکیل کر لیا, وکیل نے جا کے جواب دے دیا. اب اس کیس میں شہادتیں جو ہیں نا, شہادتیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کے موبائل میں ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کر دیں گے, اور آپ نے ریمانڈ لینے کے بجائے آپ نے نوٹس بھیج دیا, تو ان کو یہ وقت مل گیا کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر لیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک بڑے افسر سے بات ہوئی ڈکی بھائی کے کیس میں. NCCIA کا وہ افسر یہ کہتے ہیں کہ
آپ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں اپنے موبائل کا, اپنے کمپیوٹر کا, اپنے لیپ ٹاپ کا, کوئی بھی آپ کے پاس گیجٹ ہے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں. ہمارے پاس وہ سسٹم آ گئے ہیں کہ ہم وہ سارا ڈیٹا ریٹریو کر لیں گے. کہیں ایجنسی کے پاس پہلے ہوتا تھا نا, آپ کمپنی کو لکھتے تھے کہ یہ ڈیٹا فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ سے چاہیے ہمیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سہولت موجود ہے, ہم وہ سارا ڈیٹا آپ ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا جی اس نوٹس کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا نوٹس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر وہ سارا ڈیلیٹ کرنا چاہیں. اب اسی طرح انہوں نے ڈکی بھائی سے 2 چیزیں برآمد کی, ایف آئی آر میں لکھی ہیں. وہ برآمد دوران ریمانڈ نہیں ہوئی, وہ تو آلریڈی اس ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ کے. ایف آئی آر میں تو وہ لکھا جاتا ہے جو آن سپاٹ برآمد کی جائیں چیزیں. استغاثہ ہے نا, استغاثہ میں یہ لکھا کہ ہم نے ایک موبائل ان سے لیا, ایک ان کا لیپ ٹاپ لیا. ان دونوں میں جو چیزیں ملی, یعنی یہ دونوں چیزیں ایئرپورٹ پہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت برآمد ہوئی, ان سے برآمد ہوئی. ایف آئی آر میں لکھا ہے. یہ جب برآمد ہو گئیں تو اس کے بعد پولیس نے اس کے سارا ڈیٹا کی ڈیٹیل حاصل کی. اس ڈیٹا میں 3 چیزیں باہر آئیں. ایک کی کوک سے جنم لیا منی لانڈرنگ نے, دوسرے سے جنم لیا, اہم چیز جو بتا رہا ہوں آپ کو, بیرون ملک رابطوں نے, اور تیسری چیز جو سامنے آئی وہ کیا ہے, وہ تیسری چیز کی روشنی میں یہ لوگ قابو آئے جو ان کے شریک جرم کہے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو 4 نام بتائے, یہ شریک جرم ہے. یہ شریک جرم جو ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی. اسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی منی ٹریل. جو وی لاگرز ہیں اور انہوں نے یہ بیٹ ایپس کو پروموٹ کیا, بیٹ کی سائٹس کو پروموٹ کیا, این سی سی آئی نے ان کو گرفتار کیا یا ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب میرا سوال یہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈکی بھائی ہی کیوں, کیا دیگر لوگ جو اس ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں ان ایپس کو, ان کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہونا؟ پی ایس ایل آپ کا ہوتا ہے اور پی ایس ایل میں لاہور قلندر کی شرٹ پہ, کراچی کنگ کی شرٹ پہ 1x بیٹ لکھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز, بی جے اسپورٹس, یہ بی جے اسپورٹس بھی وہی ایپ ہے جس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, ملتان سلطان کی شرٹ پہ ولف 777 نیوز لکھا ہوا ہے, اور یہ ساری وہ سائٹس ہیں کہ جن کے بارے میں این سی سی آئی یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو کوئی نہیں پکڑے گا, یا ان کو تشہیر کی آزادی ہے اور وی لاگرز کو نہیں؟ اس میں ڈسٹنکشن اور فرق کیوں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ڈکی بھائی نے خود دیا. دوران حراست جب ریمانڈ ہوا ان کا 4 دن کا, 4 دن کے بعد باہر لے کے آئے, دوسرا ریمانڈ, اس دوران ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے کرکٹرز کو دیکھا تھا پاکستانی کہ وہ اسی طرح کی ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے. مجھ سے رابطہ کیا ایک کمپنی نے کہ وہ اپنی تشہیر چاہتی ہے, تو میں نے یہ سوچے سمجھے جانے بغیر کہ یہ کیا ہے, میں نے یہ جرم کیا. انہوں نے اقرار جرم کر لیا. اقرار جرم کے بعد وسیم اکرم ہمارے سابق کپتان, ان کو نوٹس سرو ہوا این سی سی آئی اے کا. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی اسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. اٹ از اے سیم ون لائک ڈکی بھائی, جو انہوں نے کیا تھا وہی ہوا, آپ نے کیوں کیا؟ اگر ڈکی بھائی پہ جرم ثابت ہو گیا اور یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ انہوں نے گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کے لیے, دیکھیں نیت خدا جانتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ میرے ذہن میں کیا جملہ میں کیا کہنے والا ہوں. تو ڈکی بھائی کے ایکٹ کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اب نیت کیسے جج کی جاتی ہے تفتیش میں؟ تفتیش میں نیت کا ججمنٹ ہوتا ہے آپ کے رول پہ کہ آپ نے کیا کیا. اگنورنس میں کیا, نوئنگلی کیا, علیحدہ بات ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. ان نوئنگلی بھی کریں تب بھی قصور اتنا ہی ہے, جرم آپ کا وہیں کھڑا رہتا ہے. عدالت تو اگنورنس کو نہیں دیکھتی. اب اگر ڈکی بھائی پہ آج اس بات کی تشہیر جو انہوں نے کی, لوگوں کو راغب کیا جوئے کی طرف مبینہ طور پہ ایف آئی آر کے بقول, اگر یہ ثابت ہو گیا تو کل کو 50 سے 60 لوگ اس گرفت میں آ جائیں گے. میں نے کاؤنٹ کیے سارے کے سارے, 50 سے 60 لوگ اسی الزام کے تحت گرفت میں آ جائیں گے, جن میں کرکٹرز بھی ہیں, وی لاگرز بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ جو شوقیہ فنکار ہیں موبائل کے ذریعے مختلف ایپس پہ گیمنگ کے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 مختلف ٹرمز نکل آئیں, 8 مختلف ٹرمز مارکیٹ میں ہیں اس وقت کہ جی وہ فلاں یہ کر رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا. ایف آئی اے کو وہ ٹرمز لکھ کے, یہ این سی سی آئی اے اس کو یہ اختیارات دے دی گئے تھرو ایف آئی اے. اس ایف آئی اے کا ونگ ہی ہے نا یہ, جی جی, اس اسپیشل ایجنسی کو وہ ساری جتنی ٹرمز چل رہی ہیں مارکیٹ میں ان سب کا اختیار دے دیا گیا کہ آپ پراپ کرو. خبر دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو, اگلے ہفتے میں 10 سے 12 نوٹسز جا رہے ہیں. بڑے ناموں کو, بڑے ناموں. بہت اچھا کام کیا ہے سرفراز چودھری نے, بہت اچھا کام کیا.
انہوں نے پبلک کر دی ہر چیز, چھپایا کچھ نہیں. اچھا آپ نئے ادارے دیکھیں, ریسنٹلی پہلے CTD بنا تھا دہشت گردی کے خلاف, CCD بنا, بالکل, اب اس کے بعد NCCIA بنا. CCD اور CTD کے تجربات کی روشنی میں NCCI جو بنا, اس کے اکابرین نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ زیادتیاں خرابیاں جس کی وجہ سے ہم پہ انگلی اٹھتی ہے اداروں پہ, وہ رپیٹ نہ کریں. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا دائرہ اختیار متعین کیا. دائرہ اختیار متعین ہو گیا, پہلی بات. دوسرا, انہوں نے موڈس اپنائی, طریقہ کار کیا ہے, ہم کیسے موو کریں گے, دوسرا یہ بتایا. تیسرا, ہر چیز پبلک کر دی ایک ایپ کے ذریعے. سرفراز چوہدری صاحب کا مجھے فون آیا, میسج آئے 2, انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں, اگر آپ لوگ میڈیا والے بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں سینڈ کیا کریں, ہم وہی پبلک کر دیں گے. میں نے کہا اگر آپ کے خلاف ہوا تو تب بھی پبلک کریں گے. اب یہ اختیارات سے تجاوز کی جو انگلی اٹھی تھی, ہم نے اٹھائی تھی, میں نے اٹھائی تھی. ہم نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, یہ کیوں منی لانڈرنگ پوچھ رہے ہیں, کس قانون ضابطے کے تحت منی ٹریل پوچھی جاتی کیوں ہے. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے یہ اعتراض اوپر تک گیا, جس کے بعد ہم نے تصحیح کر لی اور اختیارات مل گئے. اور اختیارات مل گئے. ایک تو یہ. دوسرا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دائرہ اختیار میں پابند کرنے کے لیے اپنے افسروں اہلکاروں کو, دیکھیں نا مستری جو ہے نا, مستری ٹھیکیدار اسے کہتا ہے مزدور کو, مستری کو, کہ یار مسالہ بنا دو 2-4 کا. 2-4 سے مراد کیا ہے, 2 کڑھائیاں ڈالو سیمنٹ اور 4 کڑھائیاں ریت کی. یہ کہتا ہے نا ٹھیکیدار مستری تعمیر میں, مزدور اور مستری نہ سمجھے ٹھیکیدار کی بات, اور وہ 6 اور 4 کا مسالہ لگا دے. CCD میں اور CTD میں یہ 2 اور 4 کی بجائے 6-4 کا مسالہ لگتا رہا. جب یہ مسالہ لگا تو ہر روز اطلاع آتی تھی کہ بندے مر رہے ہیں, عدالتوں میں پیشی ہیں, بے تحاشا رش بڑھ گیا, جرم رکنے کی بجائے اضافہ ہوتا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے NCCIA میں لوگوں کو قانون اور ضابطے کا پابند بنانے کے لیے جہاں اختیارات دیے وہاں اختیارات پہ مانیٹرنگ کو سخت کیا. کیا اب ان کرکٹرز کے خلاف کارروائی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرنچائز مالکان ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی, جیسے لاہور قلندر ہے, ملتان سلطان ہے, کراچی کنگ ہے, کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے, ورنہ NCCIA کا بھی حال وہی ہوگا جو پنجاب پولیس کا ہے. یہ واقعات PSL کے ٹائم بارڈ ہیں. میں قانون کا ہر وہ پہلو بتاتا ہوں جو سامنے آ سکتا ہے کل کلا. میں نے جتنے اشارے کیے تھے سارے کے سارے وہی ڈٹو آج سامنے ہفتے بعد آ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف شکنجہ کسا جائے گا, تو یہ کیا ڈیفنس لیں گے کہ ٹائم بارڈ ہے. اس وقت NCCIA نہیں تھا, یہ اختیارات بھی نہیں تھے. عدالت اس وجہ سے ان کو شک کا فائدہ دے سکتی ہے, لیکن شکنجہ کسا جائے گا. NCCIA کسی ایک شخص کو نہیں چھوڑے گی, اس نے جرم پہلے کیا ہے بعد میں کیا. یہ جرم کیوں مل گیا ڈکی بھائی کے جرم سے, کہ ڈکی بھائی نے اس کو ریفر کر دیا کہ میں نے اس وجہ سے جرم کیا کہ وہ بھی تو کر رہا تھا. یہ ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ جی طارق صاحب نے جرم کیا, نہیں مصباح وہی کرے, کیوں کاپی کرے. بھائی قانون تو سب کے لیے, جیسا آپ نے اچھا جملہ کہا ہے کہ اگر آپ نے یونیفارمٹی ثابت کرنی ہے تو آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اے کرے گناہ یا جرم تو برابر ہے بی کے زی کے, سب کے برابر. اس وقت پیکا ایکٹ کی دفعہ 13, 14, 25, 26, 15A یہ ساری کی ساری دفعات جو چالان میں آئیں گی, ان کا ریمانڈ پیپر ختم ہوگا, جوڈیشل ہو جائیں گے, ضمانتیں موو ہوں گی ڈکی بھائی کی. اس کے بعد باقی سارے لوگ جو ہے نا اسی کیس کے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں وہ اس کے ملزم بن جائیں گے, اور اگر اپنے الزام کی صحیح طور پر پراپرلی جواب دہی نہ کی انہوں نے تو وہ باقاعدہ مجرم بن جائیں گے. اور ایک اور بات کہہ رہا ہوں, ان کی نئی سزاؤں کا تعین بھی ہو رہا ہے. پہلے منی لانڈرنگ کی سزا اور تھی. یہ جو فنکشنل رولز ہوتے ہیں نا, یہ فنکشنل رولز تبدیل ہوتے رہتے ہیں اختیارات کے ساتھ ساتھ. جب نئے اختیارات ملے ہیں تو نئے رولز متعین ہوں گے, ان کی نئی سزائیں متعین ہوں گی. الیکٹرانک فراڈ کے جتنے دفعات ہیں پیکا ایکٹ میں ان میں سے مختلف لگ جائیں گی. اور ایک اور نئی انفارمیشن, NCCIA نے 5 نامور سینئر وکلا ان کی خدمات حاصل کی ہیں ان لوگوں پہ لگے الزامات کو جرم بنانے کے لیے. اور ڈکی بھائی کے کیس میں سے میں نے جو بات کہی تھی, کئی مقدمات جنم لیں گے, کئی نئے ملزم سامنے آئیں گے, اور ان کئی نئے ملزموں کی روشنی میں, ان کے بیانات کی روشنی میں کئی نئے چہرے جو ہیں
وہ اس میں نئے کیسز میں نامزد ہو جائیں گے. بالکل صحیح. ڈکی بھائی کی جو کیس ہے وہ کھلتا چلا جا رہا ہے اس کی پرتیں, اور مزید ملزمان بھی شامل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بڑی شخصیات بھی آئیں گی اس کی زد میں. اچھا سر, دوسرا کیس ہے رائیونڈ کا, جو 30 روپے کی خاطر دو لوگوں کو قتل کر دیا گیا, دو بھائیوں کو, اور کہا گیا کہ وہ ایک شاہ گینگ تھا جس نے قتل کیا, اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا. اس کے بعد سی سی ڈی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ ویس اور شہزاد کو پولیس مقابلے میں مارے گئے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے. اب جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماورائے عدالت قتل اور سی سی ڈی کی یہ کارکردگی کیا موجودہ سوسائٹی میں, معاشرے میں جرائم میں کمی کا سبب بنے گی, اور یہ کب تک چلے گا؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم نے جس پروگرام میں ڈکی بھائی کا تذکرہ کیا, جس طرح آج ہم دوسرے فیز میں یہ لے رہے ہیں نا, ہم نے اس پہ بھی اشارہ کیا تھا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ منصوبہ بندی کا کوئی شاخسانہ نتیجہ نہیں ہے. پہلی بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ اسپر آف دا مومنٹ, موقع پر ہی ایک طیش اشتعال, ہاں, ایکسپلائٹ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایکٹ کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ قتل عمد نہیں ہے. ضابطۂ فوجداری میں, شرع میں, اسلامی حدود میں نیت کا بڑا دخل ہے. اسی لیے تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری میں ان تعزیرات کی دفعات کی ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے نا, اس میں یہ درج ہے کہ قتل ہوا کسی ارادے کے تحت, انتقام کے تحت, یا اچانک. قتل عمد ثابت ہو 302 کی سزا موت ہے, اور قتل خطا, اب 302 اور 322 میں بہت تھوڑا سا فرق ہے. ضابطۂ فوجداری کی دفعہ, تعزیرات پاکستان کی دفعہ جو ہیں وہ قریب ہیں 302 322 کے, لیکن سزائے موت اور 7 سال قید میں فرق بہت ہے. یہ واقعہ جو تھا رائیونڈ کا, اس میں 2 نوجوان بھائی جا رہے تھے اپنے گھر رائیونڈ روڈ سے. وہ گزر رہے تھے, ایک ریڈی پہ رکے, ریڈی پہ رک کے انہوں نے کیلے لیے. انہوں نے کہا جی 130 روپے کے درجن, انہوں نے 12 کیلے دے دو درجن. اس بچے نے کیلے دے دیے, کیلے اس نے 12 دیے, انہوں نے اس کو 100 روپے دے دیے. انہوں نے کہا جی 130 اور دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس 5000 کا نوٹ ہے. اوکے. انہوں نے کہا چینج نہیں مل سکتا. اس نے کہا یار تم یہ کیلے نکال لو اس میں سے 30 روپے کے. اب اس کو چاہیے تھا کہ 3 یا 4 کیلے نکال لیتا. اس نے کہا میں تیرے پہ تو ملازم ہاں. طیش ہو گیا, اشتعال آ گیا, میں ویلا ہوں. اب یہ وجہ کیا تھی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ بچہ جو ریڑھی والا ہے, اس کے ساتھی اور وہ خود پیچھے میدان ہے, اسے کہتے ہیں پنجابی میں رڑا میں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. وہ اس کی توجہ ادھر تھی. اس نے کہا یار میں اب کیلے نکالوں ڈالوں 30 کا دے رہا کہ نہیں دے رہا. انہوں نے کہا لینے نکل دو. گرمی سردی ہو گئی, لڑ پڑے. اس نے اشارے سے آواز دی, وہ اس کے ساتھی کرکٹر جو کھیل رہے تھے وہی بھاگ کے آ گئے. انہوں نے, اب یہ ثابت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے کہ یہ انٹینشنلی کلڈ ہے. ایک تو انٹینشنلی, دوسرا بلوا ہے. کوئی بیٹ مار رہا ہے, کوئی ڈنڈا مار رہا ہے, کوئی تھپڑ مار رہا ہے, کوئی گھونسا مار رہا ہے, جو عام طور پہ لڑائیوں میں ہوتا ہے, جو ٹھوکر مار رہا ہے. بلوا ہے نا, بلوا. بلوے میں یہ ڈٹرمن کرنا, اس کا تعین کرنا کہ کس نے کیا مارا, نئی مسوا کتنا کردار ہے, طارق کا کتنا کردار ہے, یہ تعین نہیں ہو سکتا. جب یہ تعین نہیں ہوگا تو عدالت سے فائدہ اٹھا کے بچ جائیں گے. یہ دونوں جو ہیں بچے ایک موقع پہ اور ایک گھر جا کے ہاسپٹل میں فوت ہو جاتے ہیں. دونوں بھائی, بہت بڑا سانحہ ہے. میرا خیال ہے کہ والدین کے لیے اس سے بڑا دکھ نہیں ہو سکتا کہ ان کے 2 جوان بچے جو اپنی جاب سے واپس آ رہے ہیں لاہور سے رائیونڈ, تھوڑا سا فاصلہ ہے, اور راستے میں اس کا شکار ہو گئے. جب والدین تو خوش ہیں کہ انصاف مل گیا. والدین نے 2 دن تک, مجھ سے بھی یہ بات ہوئی, کئی میڈیا کے لوگوں سے بات ہوئی, والدین نے 2 دن تک یہ کہا کہ ملزم کیوں نہیں پکڑے جا رہے. ان کے مطالبات میڈیا پہ چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, مین اسٹریم پہ بھی ہیں کہ جی ملزم پکڑے جائیں. ملزم پولیس نے 5 سے 7 گھنٹے کے اندر پکڑ لیے تھے. لوکل رائیونڈ پولیس نے پکڑے, رائیونڈ میں مقدمہ درج ہوا, اور حوالے کس کے کیے؟ تفتیش کے لیے سی سی ڈی کے. سی سی ڈی کے پاس جب ملزم گئے تو سی سی ڈی کے پاس شارٹ کٹ طریقہ کار ہے, اور یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اوپر سے ملنے والے احکامات کے تحت ہے. سی سی ڈی پہ ہم نے یہ اعتراض کیا تھا جب وہ بنی تھی اس وقت. سہیل زبر چٹھا صاحب بڑے منجے ہوئے پولیس افسر ہیں, انہیں لوگ جانتے ہیں, ان کے ماتحت بھی اچھی تعیناتی ہوئی ہیں, لیکن یہ آئے پولیس سے ہی ہیں سارے, اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہے جاتے ہیں. ان کے انگریز نا ایک لفظ کہتا ہے ٹیدنگ پرابلم. ٹیدنگ پرابلم وہ ہوتے ہیں طارق صاحب
کہ آدمی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے مسوڑوں میں دانت جب نکلنے شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چل کہتے ہیں، چل، ایک خارش سمجھ لیں، تکلیف سمجھ لیں، وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ چل جو ہے اسے انگریز کہتا ہے ٹیتھنگ پرابلم، کہ بچہ پیدائش کے وقت جب اس کو دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تکلیف، پریشانی، خرابی، خباثت جو بھی کہیں وہ لے کے آتا ہے اپنی پیدائش کے ساتھ. اور کب تک ساتھ رہتی ہے اس کے؟ جب تک وہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہ ساتھ ہی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے تھے پولیس میں جو CCD میں گئے جن کا ٹیتھنگ پرابلم تھا پولیس مقابلہ. میں نام لے کے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے ماضی میں کیا ریکارڈ ہیں. ان کے ماضی میں یہ ریکارڈ تھے. پھر تھوڑا سا ریاستی پریشر تھا. جب جرم نہیں رک رہا ہوتا نا صحیح طریقے سے کہہ رہا ہوں، جرم نہیں رک رہا ہوتا تو شارٹ کٹ وے ہے پولیس مقابلہ. کراچی کے دو آپریشن کی مثالیں میں نے کئی بار دی اپنے پروگراموں میں، کہ کراچی میں ہونے والے دو بڑے آپریشن، جنرل نصیر اللہ بابر، بے نظیر بھٹو مرحوم شہید، اور نواز شریف کے دور میں، دونوں ادوار میں ہونے والے آپریشن جن میں پولیس مقابلے اس انداز کے تھے کہ بلک میں لوگ مارے جاتے تھے. خون ریزی کو کیسے روکا گیا؟ خون کی دیوار کھڑی کر کے. اب یہ ایک فیصلہ ریاستی تھا میری اطلاع کے مطابق کہ خون کی دیوار کھڑی کر کے یہ جو جرم ہے اس کو روکا جائے. اس کو روکنے کے لیے پہلے طریقہ یہ تھا جو اس میں بھی رائے بریلی میں اپنایا گیا، کہ ایک مخصوص FIR ہے جو 1976 میں نے پڑھی ہے. 1976 کی میں نے FIR پڑھی. اسی طرح کا ایک پولیس مقابلہ لاہوری کا علاقہ یا منامے کا علاقہ کا، وہاں کی FIR ہے 76 کی. اور وہ اسی طرح دو ملزموں کو لے کے جا رہے تھے، ان کے ساتھی چھڑانے آئے اور ساتھیوں نے فائرنگ کی. پولیس والے محفوظ رہے، کسی کو دیوار پہ بھی گولی نہیں لگی، زمین پہ بھی نہیں لگی، سیدھی سینے میں لگ گئی انہی ساتھیوں کے جن کو چھڑانے آئے تھے. وہ مر گئے دو. اس کے بعد سے لے کے آج تک 2025 جولائی تک جتنے بندے مرے پولیس کسٹڈی میں، جتنے بندے مرے، وہ سارے کے سارے ان کو ساتھی چھڑوانے آئے تھے. آخری مقابلہ بتایا تھا پچھلے پروگرام میں ناظرین کو کہ بالاج کے قتل میں ملوث تھا احسن شاہ، اس کا ہوا تھا. وہ بھی ساتھی چھڑوانے آئے تھے اور اپنے بھائی ندیم رضا شاہ پہ لگ گیا. ندیم رضا شاہ، اس بھائی کا نام ہے غالباً احسن شاہ کے، اس پہ الزام لگا تھا. یہ ایک ہی طریقہ کار تھا. ہم نے اس پہ اعتراض کیا اپنے اس پروگرام میں. ہم نے ناظرین کو بتایا کہ ناظرین وہ 74 76 77 وہی FIR ہے آج تک 2025 تک چل رہی ہیں. یہ 55 60 سال ہو گئے، FIR کا طریقہ کار نہیں بدلا گیا. CCD نے طریقہ نیا نکال لیا. وہ لوگ جو پکڑے جاتے تھے ان کی گرفتاری ڈالتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ ہی رکھتے ہیں. ان کو رکھا، ان کے ساتھی نہیں چھڑانے آئے. ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ساتھی چھڑانے آتے ہیں، نہیں. انہوں نے FIR کہا، انہوں نے کہا ایسا کریں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آدھ کانسٹیبل کو زخمی کر لیا کریں اپنے، کہ کوئی تو گولی پولیس کو بھی لگی ہے. اب ہم نے یہ اعتراض کیا ایک اور پروگرام میں کہ یہ گولی ٹانگ پہ کیوں لگتی ہے؟ وہ جو ساتھی چھڑوانے آتے ہیں وہ ٹانگ میں گولی کیوں مارتے ہیں پولیس والے کے؟ اس کے سینے میں مارتے ہیں اپنے ساتھی کے، اس کے ٹانگ میں مارتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لائف جیکٹ بناؤ اور گولی اپنے کانسٹیبل کو سینے پہ مارو. پھر تیسرا طریقہ آیا، سینے پہ گولی مار دی. پہلے ٹانگ پہ ماری، پھر سینے پہ ماری. چوتھا طریقہ پھر نکالا. جب اس پہ اعتراض ہوا ایک نیا طریقہ آ گیا کہ ملزم جو ہے اس نے ڈب میں اپنے شلوار کے نیفے میں پسٹل رکھا تھا اور وہ چل گیا. اچانک اس نے نکالنے کی کوشش کی، چل گیا اور وہ اس کے جو نازک اعضاء پہ لگا اور وہ نامرد ہو گیا. ہاں، یہ تو قصور میں تینوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. یہ چوتھا طریقہ اپنایا. پھر ریپیٹ ہو گیا رائے کے کیس میں. پرانا طریقہ آ گیا کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے. اب میری اس سے دو بڑے افسروں سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا ایک سابق IG خیبر پختونخوا، لاہور میں SSP DIG SP کے عہدوں پر منصب پہ، ASP سے لے کے DIG تک یہاں رہے، ڈاکٹر نعیم خان، کرمنالوجی میں PhD ہیں. وہ پولیس کمشنریٹ تک گئے، اسلام آباد میں مقیم ہے آج کل. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں CCD نے 4 ماہ میں 440 لوگ مارے ہیں. از اٹ ٹرو؟ میرے پاس محفوظ ہے ان کا پیغام. از اٹ ٹرو؟ میں نے کہا جی بالکل ٹرو. اٹ کوڈ بی مور دین دیٹ. کہتے کتنے؟ میں کہا اس سے زیادہ، اس سے کم نہیں ہوں گے. اس نے کہا یار کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا اس کی، مانیٹرنگ نہیں ہے اس کی. میں نے کہا نہیں. کہتے عدالت بھی خاموش ہے.
عدالت نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا, سو موٹو لے سکتے. انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے فون کریں. میں نے فون کیا, میں کہا جی ڈاکٹر صاحب کا میسیج. کہتے یار میں بڑا حیران ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی سروس کی, آئی جی کے منصب تک پہنچے, پاکستان کے نامور پولیس افسر ہیں, اور آپ کے جو ماضی ہے اس میں بڑے بڑے کیسز جو آپ نے لا ینال تھے ان کو سالو کیا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ کیا جرم روکنے کا یہ طریقہ درست ہے. اس نے کہا جی خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, اس میں خونی انقلاب آ سکتا ہے. یہ جملہ ڈاکٹر صاحب, خونی انقلاب آ سکتا ہے, نقصان دہ. میں نے کہا اور, کہتے خطرناک حد تک ہے, اس میں آپ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں. ایک دوسرا, میں نے ماضی کے ایک ایسے پولیس افسر سے بات کی جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے, جس کا نام ہے عمر ورک. بہت مشہور ہے, بہت مشہور. آپ نے اپنے دوران کرائم رپورٹنگ دیکھا ہوگا. عمر ورک صاحب سے میں نے بات کی. میں نے کہا ورک صاحب یہ سی سی ڈی جو کر رہی ہے, آپ نے بڑے پولیس مقابلے کیے. اس نے کہا جی میں ان کے اس طریقہ کار کی سخت مخالفت کرتا ہوں. جملہ ایگزیکٹ ان کا ڈی کوڈ کر رہا ہوں, عمر ورک صاحب کا. میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے, میں نے پولیس مقابلے کیے, چور, ڈکیت, زانی, شرابی, جو اگینسٹ دی اسٹیٹ, اور عادی تھے وہ, عادی مجرم بار بار کرتے تھے, ہارڈڈ کرمنل جو ہیں وہ تھے, اور وہ اگینسٹ اسٹیٹ ورک کرتے تھے. ان کی ایکٹیویٹی اگینسٹ دی اسٹیٹ تھی, ریاست کے خلاف تھی. یہ تو ایک اشتعال کے تحت واقعہ ہوا تھا, اس طرح مارنا بنتا نہیں تھا. میں نے کہا جی وجہ اس کی کیا ہے, آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں, کہ کیا وہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے؟ کہتے بالکل یہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن میں ایک اور ویسے. میں نے کہا وہ کیوں ہے, اور بڑی اچھی منطق تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ اسلام میں, مذہب میں قصاص اور دیت کا ایک مرحلہ رکھا گیا ہے. بالکل اسی لیے رکھا گیا کہ اگر اس طرح کے واقعات سپر آف دا مومنٹ ہو جائیں جو قتل خطا میں آتے ہیں, تو آپ کسی شخص کو رضامندی کے تحت اس بات پہ لے آئیں کہ اگر کوئی کیس کمپاؤنڈیبل ہے, اگر نان کمپاؤنڈیبل ہے پھر تو اور بات ہے نا. اگر قابل راضی نامہ, میں اردو بتا رہا ہوں, اگر قابل راضی نامہ ہے تو آپ دونوں خاندان مل کے طے کر لیں, کچھ لین دین کر لیں, نہ بھی لیں, اللہ واسطے معاف کر سکتے ہیں. تو یہ جو 2 بندے مارے گئے رائیونڈ والے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. آپ نے نام بتایا کہ اویس اور شہزاد, آپ نے نام بتائے. اویس اور شہزاد جو مارے گئے, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, کون کس کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعے کی شہادت کے طور پہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, عمر ورک صاحب کا, کہ یہ واقعے کی شہادت یہ ہے کہ ان بچوں کو جو دونوں کو مارا گیا, اگر ان سے آپ نے مار کے وہ حق نہیں چھینا تو آپ جو ہے نا درست ہیں, حقیقت پر ہیں. اگر آپ نے قصاص و دیت کا وہ مرحلہ جو اسلام نے طے کیا ہے وہ اگر ان سے چھینا ہے تو یہ ماورائے عدالت بھی ہے, ماورائے اسلام بھی ہے, ماورائے قانون بھی ہے. ہر طرح کا جرم کیا سی سی ڈی نے. میں نے کہا اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے میں ہوتا تو پہلے بات انہوں نے کہا اگر میں پولیس افسر ہوتا, پولیس میں سروس میں ہوتا, آج کل وہ عدالت کے رحم و کرم پہ, اگر میں پولیس سروس میں ہوتا تو کبھی نہ مارتا نہ مرنے دیتا. ایک بات. دوسری بات میں نے کہا اور کیا؟ کہتے اور یہ ہے سب سے اہم بات جو ہے کہ اس کیس میں اس کی تفتیش کر کے عدالت کے سپرد کرتا کہ یہ کیس بڑا مضبوط کیس بن سکتا تھا. میں نے کہا تھا وہ بلوے کا کیس ہے. کہتا نہیں, یہ بڑا مضبوط کیس بنتا اگر صحیح تفتیش آپ کرتے اور ان دونوں ملزمان کو قانون اور ضابطے کے تحت سزا دلواتے اور لوگوں کے لیے تشہیر کرتے. ایک بات انہوں نے کہی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں حیران ہوں میڈیا پہ, جس میڈیا نے یہ لفظ استعمال کیا, الیکٹرانک میڈیا کی بات کی, پرنٹ کی بھی کی, کہ رائیونڈ کے 2 نوجوان اویس اور شہزاد اپنے انجام کو پہنچ گئے. یہ جملہ ہے ایگزیکٹ, اپنے انجام کو پہنچ گئے. یعنی انجام ڈیسائیڈ کر لیا, حالانکہ عدالت نے کرنا ہے. اس نے کہا کہ انجام ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سی سی ڈی کون ہے, میں کون ہوں. تو آپ نے جب یہ انجام ڈیسائیڈ کیا, الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ آئے گا. اب میں آپ کو اپنی تفتیش و تحقیق بتا رہا ہوں. جب یہ رجیم چینج ہوگا نا, جس اسٹیٹ نے, یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہوتی, یہ گورنمنٹ پالیسی ہوتی ہے. تو چٹھا صاحب تو پہلے کی طرح پھر باہر چلے جائیں گے, سہیل ظفر چٹھا صاحب دیکھیں, پہلے بھی تو باہر رہے نا, عطاب میں رہے. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, اپنے پروگرام میں, اسی سنو پہ, جب بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف بنی اور رجیم چینج ہو گیا بھٹو صاحب کا, ان کا تختہ الٹ دیا گیا. بعد میں ایف ایس ایف کے اعلیٰ افسران کراچی سے لے کے خیبر تک اپنے تبادلوں کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہے.
کہ ہمیں تبدیل کر دیا جائے. بڑے افسر ملک سے, آپ نے جو جملہ کہا, بڑے افسر ملک سے بھاگ گئے. جو چھوٹے اہلکار تھے, تھانہ دار لیول کے تھے, وہ تبادلے کرواتے پھرتے رہے. جن لوگوں کو کہیں جگہ نہیں ملی اور انہیں یہ خطرہ منڈلا رہا تھا کہ ہم پھنس جائیں گے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نوکریاں چھوڑ دیں, بیرون ملک چلے گئے, فرار حاصل کیا. سی سی ڈی کے بارے میں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ویسے کچھ تھوڑا سا بہتر کیا ہے, ہم نے 3-4 پوائنٹ آؤٹ کیا, تو کچھ چٹھا صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے تھے امریکہ, وہاں سے واپس آئے, انہوں نے کچھ بہتری لائے ہیں وہ, لیکن پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے. آپ کسی پولیس والے کو یہ اختیار دیتے ہیں نا, وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ 2-4 کی بجائے 6-4 والی بات ہو جاتی 6-4 کا مسئلہ لگا کے وہ کر رہے ہیں. اب اگر رجیم چینج ہوا اور نہ ہوا تو کوئی جج ایسا آ گیا, جسٹس باجوہ نے یہ حکم دیا, میں عدالت میں موجود تھا, جسٹس باجوہ لاہور ہائی کورٹ کے جج, مسٹر جسٹس باجوہ نے یہ حکم دیا کہ آئندہ سے جو شخص پولیس کسٹڈی میں مارا جائے گا, پولیس کسٹڈی میں, انکاؤنٹر نہیں کہہ رہا, حراست میں ہے اور ساتھی چھڑانے آ گئے, اگر پولیس کسٹڈی میں مارا جائے گا تو اس کی انکوائری ایف آئی اے کرے گی. ایف آئی اے پہ ابھی تک کوئی الزام نہیں ہے, لیکن ایف آئی اے نے 4 انکوائریاں کی اس عدالتی حکم کے تحت. 4 انکوائریوں میں چاروں میں پولیس وار گناہ گار پائے گئے. آج تک وہ فائل ہی باہر نہیں آئی چاروں. آج بتا رہا ہوں 15-20 سال بعد, 15 سال بعد, آج تک وہ فائلیں اسی طرح سرخ فیتے کی نظریں دبی ہوئی ہیں. آج تک نہیں پتہ لگا کہ جسٹس باجوے کے حکم کے تحت ہونے والی انکوائریوں میں وہ جو گناہ گار تھے ان کے پولیس والوں کو بنا کیا. اب دوبارہ انکوائری کوئی اچھا افسر آ گیا, جوڈیشل افسر, جس نے باقاعدہ اس کی تفتیش. دیکھیں یہ جو ساتھیوں کے ذریعے مروایا جاتا ہے نا, اس کا ایک فائدہ حاصل کرتی ہے پولیس ایجنسی, وہ یہ حاصل کرتی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی, مقدمہ 302 کا درج ہوگا, پولیس مقابلے کا نہیں ہوگا, ساتھیوں پہ الزام لگے گا. اچھا مجھے کوئی کسی ایک واقعے میں کوئی 150 قریب میرے ذہن میں ہے, زبانی یاد ہے مجھے ازبر, وہ 150 میں سے کسی ایک ساتھی کا آپ مجھے نام بتا دیں جو 50 سال بعد بھی سامنے آیا. آپ کے ٹیسٹ کیس یہی ہے, عدالت اور کچھ نہ کہے کہ جو ساتھی جس کو چھڑوانے آئے تھے وہ ساتھی کہاں گئے. آپ نے باقر کا نام لیا الزام, محمد کا نام لیا, علی کا نام لیا, آپ نے کہا صدیق ہے, جتنے ساتھی تھے وہ گئے کہاں. اب ہوتا کیا ہے, آپ سگے بھائی پہ الزام لگائیں گے احسن شاہ کے, تو اس کی ماں کو تو یہ پڑ جائے گی کہ پہلے احسن میرا بیٹا مارا گیا, اب دوسرا مقدمے میں پھنس گیا تو میں اس کو بچاؤں, تو وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا سے معافی مانگیں گے کہ ہماری جان چھوڑ دو. بالکل صحیح. یعنی ان مقابلوں کا طوفان تھمے گا نہیں, پولیس مقابلوں میں ایسے ہی لوگ ہلاک ہوں گے, کیونکہ پہلے بھی عدالت بھی لوگ گئے ہیں. ایک والدہ جو ہے وہ عدالت پہنچ گئی تھی کہ میرے بیٹے کو پولیس مقابلے میں مارا, اب دوسرے کی پروٹیکشن کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں, تو اس میں چٹھا صاحب بھی پیش ہوئے تھے, سارا کچھ معاملہ ہوا تھا. یہ بتائیں سر کہ ان مقابلوں سے کیا جرائم کی شرح میں کمی واقع ہو رہی ہے, یا پنجاب پولیس گمراہ کن فگر دے رہی ہے کہ جی کمی آ گئی ہے, پہلے 90% تھے تو اب 60% ہو گئے ہیں. جہاں ریاست نے, حکومت نے اگر یہ میسج دیا تھا ادارے کو, کسی ایجنسی کو, کہ وہ اس طرح کے مقابلوں کے ذریعے جرائم کو روکے یا کمی کرے, اس کو چاہیے تھا وہ عدالت کو ایک خط لکھ دیتے, زیادہ اچھا ہوتا. آپ نے ادارے کو کہا نا, تفتیشی ایجنسی کو کہا, آپ ریکویسٹ کرتے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سے, انہیں کہتے ہیں کہ خدارہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں, سارے ضلعوں میں بھی بھیجتے, جتنی سیشن کورٹس ہیں, جتنے مقدمات درج ہو رہے ہیں اس دفعات کے, ان کا ٹرائل جلدی کر دیں. آپ پراسیکیوشن کے نظام کو بہتر کرتے, عدالتوں میں گواہوں کے شہادت, جیلوں میں شناخت پریڈ, اس کا نظام مؤثر کرتے کہ گواہوں کو فون آتے ہیں حملہ آور ملزم فریق کے کہ اگر تم نے گواہی دی تو تمہاری خیر نہیں, کوئی اور اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اس کو احساس تحفظ فراہم کرتے گواہ کو, تو کرائم واقعتاً رکتا. اب میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے بہتے ہوئے خون, جرم جو ہے بہتا ہوا خون ہے نا, بہتے خون کو روکنے کے لیے خون کی ایک دیوار کھڑی کی ہے. جس وقت حکومت کی تبدیلی ہوگی دیوار گر جائے گی, اور جب یہ دیوار گرے گی تو ایسی خون ریزی ہوگی کہ آپ کے قابو نہیں آئے گی. یہ جو معاملات ہیں نا, یہ بہت گمبھیر ہیں. نہ کلچر پولیس کا حصہ تبدیل ہوتا ہے, نہ کرائم میں کمی ہوتی ہے. اس کا صرف ایک فائدہ ہے, صرف ایک فائدہ, کہ کئی پولیس والے جو عادی مجرم ہیں ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں. بہت اچھے پولیس افسر بھی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ابھی کہ 2 بڑے پولیس افسر, گیزٹڈ افسر, جیوز کہتے ہیں, انہوں نے کنڈیم کیا رائے ونڈ کے واقعے کو.
میں بھی ذاتی طور پہ اس واقعے کے ان بچوں کی بیچاروں کی ہلاکت پہ جہاں بحق ہونے پہ مجھے بڑا دکھ تھا. ہم نے پروگرام میں کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی. دیکھیں عذر گناہ بدتر از گناہ. آپ نے ایک جرم ہوا, 2 بچے مر گئے, بڑا دکھ ہوا ان کے گھر والوں کے لیے, اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس سے بڑا جرم کیا آپ نے کہ آپ نے 2 خون کے بعد 2 خون اور کیے. اب یہ تخصیص بھی ذرا مشکل ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ تخصیص مشکل ہے. کیسے تفریق کریں گے آپ کہ جی یہ جنون ہے. پولیس مقابلے کے لیے ایک کمیٹی تھی, میں 80s سے 90s 2 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں. ایک کمیٹی تھی, ہائی پاورڈ پولیس افسران کی کمیٹی, جو یہ فیصلہ کرتی تھی اور جملہ کہتی تھی اے فٹ جے, اے فٹ جے. مجھے کئی پولیس افسروں نے کہا, میں نے کہا کیا مطلب اے فٹ ہے؟ اس نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی میں کہ یار یہ فلاں کیس کے ملزم جو ہے نا, جو آپ کے زیر حراست ہیں, اپنی گرفتاری ڈالی نہیں آپ نے, یہ پولیس مقابلے کے لیے فٹ ہیں, ان کو مار دیا جائے. اب بنگالی گینگ تھا ایک, لاہور میں آپریٹ کرتا تھا, ڈیفنس نیا نیا بن رہا تھا فیز 1. وہاں گھروں میں جا کے وہ ڈکیتی بھی کرتے تھے اور بچیوں سے بد اخلاقی ان کے والدین کی آنکھوں کے سامنے کرتے تھے. اس وقت کے SSP نے یہ کہا کہ یہ فٹ ہیں. 3-4 رپورٹر تھے, ہم کرائم رپورٹر. ہم نے ان کو نیم رضامندی, سب کانسنٹ, سیمی کانسنٹ سمجھیں, ہم نے سیمی کانسنٹ دیا. تھانہ مغل پورہ سے نکالا اور مار دیا. جگہ تھی بند روڈ پہ, شاد باغ, بما جگیاں میں مار دیا. مجھے نام بھی یاد ہے, بما جگیاں میں مار دیا. جس تھانے دار نے مارا, SSP نے اس کو کہا تھا کہ اس کو نکال کے مار دو, یہ فٹ ہے. ہمیں اعتماد میں بھی لے لیا تھا. ہم نے صرف اس میں پولیس گردی, جعلی مقابلہ پار کر دیے, یہ لفظ استعمال نہیں کیا. ہلکے الفاظ, پولیس مقابلے میں مارے گئے, 2 طرفہ فائرنگ میں ہلاک ہو گئے, ہم نے یہ استعمال کیا, رعایت کر دی کہ ظلم بڑا تھا ان کا. بالکل صحیح. 4 سے 5 روز بعد اسی تھانے دار جس نے 3 یہ نکالے تھے یہاں, ایک 3 یہاں نکالے, ایک سائی والے اکاڑے میں نکالا, 4 اکٹھے تھے, ایک وہاں پکڑا ہے, 3 یہاں, چاروں مار دی. 4 یا 5 روز بعد اسی تھانے دار نے جس نے 3 نکالے تھے لاہور سے, مغل پورے تھانے سے, اس نے وہیں بما جگیاں کے پاس ایک جگہ تھی شاگور پیر, اب بھی ہے, شاگور پیر میں مخالف نے ڈیرے پہ سلا کے, دھوکے سے سلا کے بہانے بلا کے ان کو سلایا تھا, بے ہوش کر دیا تھا, چائے میں یا کھانے میں زہر دے کے, ان کو 4 پائیوں سے باندھ کے فائر کر کے مار دیا, 50,000 فی کس لے کر. اس طرح کے فیک انکاؤنٹرز, ہلاکتوں, ماورائے عدالت, قتل, جو بھی نام دیں, ان کو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کوئی تھانے دار اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے, پیسے لے کے, مخالف کے کہنے پہ, کسی پریشر کے تحت, پھر یہ اقدام رکے گا نہیں. یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. اس وجہ سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے کہ آپ عدالت کے نظام کو درست کر لیں, نظام انصاف جو ہے نا اس کو صحیح کر لیں, عدالتیں سزائیں دیں اور اس کی پبلسٹی کریں میڈیا پہ, بجائے آپ یہ کہیں کہ انجام کو پہنچا دیے, آپ یہ کہیں کہ عدالت کے حکم پر سزائے موت دے دی گئی. بہت شکریہ نعیم صاحب. CCD اور پولیس کے یہ مقابلے یا اس طرح کے آپریشن سے کیا واقعی جرائم میں کمی واقع ہوگی یا پھر جرائم میں مزید اضافہ ہوگا, یا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ڈکی بھائی تو اس وقت حراست میں ہے اور ان سے پوچھ گچھ جو ہے وہ جاری ہے. انویسٹیگیشن ایجنسیز کیا ان لوگوں کو بھی پوچھیں گی کہ جنہوں نے ان بیٹنگ سائٹس کی اپنی شرٹس پر پروموشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈز میں نظر آئیں, کیا وہ لوگ بھی ہمیں کٹہرے میں نظر آئیں گے, یا صرف ڈکی بھائی تک یہ دائرہ کار جو ہے محدود رہے گا, یا پھر چند ویلاگرز تک؟ اس حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں, اور کس موضوع پر بات ہونی چاہیے, اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے, اس بارے میں بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں.